अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का सियासी शऊर इतना मफलूज किया जा चुका है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को लापता हुए 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ना पुलिस को पता कि वज़ीर आला कहाँ पर है, ना वज़ीर मशीरों को पता कि वज़ीर आला कहाँ पर है, ना ही किसी इदारे को पता कि वज़ीर आला साहब कहाँ पर है। और वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद में बैठकर पूरे सूबे का मुंह चिढ़ा रहा है और कह रहा है कि मुझे तो कोई पता नहीं वज़ीर आला कहाँ पर है, वो खुद ही कहीं चुप कर बैठे होंगे। ये तौहीन किसी एक फ़र्द की नहीं, ये तौहीन किसी एक जमात की नहीं, ये तौहीन पूरी सूबे की है, हर उस शख्स की है जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता है, हर उस वोटर की है जिसने वोट कास्ट किया हुआ है। और हमारे सूबे के नौजवान ये बहस कर रहे हैं कि वज़ीर आला का ताल्लुक़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। तो मैं एक बात आप लोग को बड़े वाज़ेह तरीके से समझाना चाहता हूँ कि वज़ीर आला का ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो पूरे सूबे का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पूरी सूबे की तर्जमानी कर रहा होता है। और अनफरादी शख्सियत में गंडोपुर साहब कुछ भी नहीं है। वो इस वक्त एक पूरे सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी आबादी 4 करोड़ है और जो लाखों वोट लेकर असम्बली में बैठा हुआ है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को कोई और वज़ीर आला होगा जिसका ताल्लुक़ आपकी जमात से होगा। अगर उसको उठाया जाएगा तो आप क्या करेंगे? ये किसी जमात का मसला नहीं, ये पूरी सूबे की खुद मुख्तारी पर हमला है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि ताकतवर कैसे झुकते हैं, ये ताकतवर हल्के कैसे माफिया मांगने पर आते हैं। आज से 4 साल पहले कराची में IG सिंध को उठा लिया था रात की तारीकी में, और वो इसलिए उठाया गया था कि उस पर प्रेशर डाल सके कि सिंध आए हुए मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर पर FIR दर्ज कराएं और उसको जेल में डालें। IG ने इनकार कर दिया। फिर रात की तारीकी में ISI और रेंजर्स ने IG को उठा लिया। जब बात फैली, प्रेशर बढ़ा तो उसको छोड़ दिया और IG ने इस बात को अपनी तौहीन समझी और काम करना बंद कर दिया और घर बैठ गया। ये बात जब पुलिस डिपार्टमेंट को पता चली तो पूरी पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स घर बैठ गए और काम करना छोड़ दिया। उसके बाद इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा ने इंक्वायरी का हुक्म दिया और फिर ISPR आकर सामने ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हमने ISI और रेंजर्स के लोगों को अपने ओहदों से हटा दिया। यानी वो लोग एक IG को, सिटिंग IG को उठाने में मुलविस थे और वो ये बात खुद एक्सेप्ट करके गए। और फिर आर्मी चीफ को कराची जाना पड़ा और माफिया मांगनी पड़ी। आज सूबे का वज़ीर आला गायब है। ये वो वज़ीर आला है जब ये अमन जरगा बनू में हुआ था, उसमें शिरकत करने के बाद 5 दिन तक गायब रहे। इसकी जमात ने कोई खबर नहीं दी, लेकिन वो 5 दिन तक गायब रहे। लोगों का कहना था कि उसको वज़ीर आला हाउस में पेशावर में कैद करके रखा हुआ था। फिर ये 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करते हैं और जलसे में बड़े वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जनरल फैज़ अच्छे काम करे तो आपका जनरल, बुरे काम करे तो हमारे सर पर, हम इसको जहेज़ में तोड़ी लेकर आए थे। और ये अल्फाज उनको बुरे लगे और अगले दिन वज़ीर आला को 8 घंटे तक इस्लामाबाद में अगवा करके बिठाए रखा। और वज़ीर आला के तर्जमान खुद ये कहते हैं कि हमारा वज़ीर आला गायब था, लापता था। पूरे सूबे की तौहीन है कि आपकी इतनी औकात है, ये किसी और सूबे के वज़ीर आला को लापता करके तो दिखाए। और उसके बाद छोड़ दिया गया। अगले दिन जेल के अंदर इमरान खान खुद ये कहते हैं कि हमारा वज़ीर आला अगवा हुआ था और फौज ने उसको अपने पास रखा हुआ था। ये मेरे नहीं, ये आपकी इमरान खान की स्टेटमेंट है। और कल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद जा रही थी तो इस्लामाबाद पहुंचकर वज़ीर आला को KP हाउस से उठा लिया गया और अब तक कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं कि वज़ीर आला कहाँ पर मौजूद है। 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और कहा जा रहा है कि एहतजाज क्यों कर रहे थे। एहतजाज पाकिस्तान के आइन के अंदर सबका हक है कि वो एहतजाज करें। ये हक वज़ीर आला को और KP के आवाम को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के आवाम को आपका आर्टिकल 15, 16 और 17 देता है। वो कहीं पर भी जा सकते हैं, वो पॉलिटिकल गैदरिंग कर सकते हैं, वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
اور وہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کیا جا رہا تھا کہ ان کی 2 ہی ڈیمانڈز تھیں کہ ہمارے جو رہنما ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں، یا ان کے جو مرشد ہیں عمران خان، ان کو رہا کیا جائے اور آئینی ترمیم نہ ہو۔ اب جمہوریت کے اندر ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کرے، وہ اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھائے۔ کل کو کسی اور جماعت کا لیڈر قید ہوگا تو کیا اس جماعت کے عوام کارکن جب آواز اٹھائیں گے تو آپ اس پر شیلنگ کریں گے، آپ اس پر گولیاں برسائیں گے، آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کریں گے؟ اور آئینی ترمیم، اتنی خطرناک آئینی ترمیم لائی جا رہی تھی کہ شاید عام لوگ کو پتہ بھی نہ ہو۔ آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن پر تالے لگائے جا رہے تھے۔ ان میں یہ شکیں تھی ترمیم میں کہ اگر کسی کو اٹھا لیا جائے سیکورٹی کے نام پر تو اس بندے کے لیے آپ پٹیشن عدالت میں نہیں دائر کروا سکتے، یعنی جس کو لاپتہ کیا جائے گا اس کے لیے عدالت میں آپ نہیں جا سکیں گے۔ اور یہ تحریک انصاف کا حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کریں، ہر سیاسی جماعت کا، اور تمام صوبے کو احتجاج اس لیے کرنا چاہیے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے اٹھایا گیا۔ کہ آپ کو پتہ ہے پختونخوا ہاؤس ہے کیا؟ ہم فیڈریشن میں رہتے ہیں جس کے 4 یونٹس ہیں، 4 صوبے ہیں، اور یہاں پر 4 قومیں آباد ہیں، اور فیڈریشن کوئی ہوا میں قائم نہیں کی جاتی، وہ اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ 4 صوبوں میں اتفاق قائم رکھا جا سکے، ٹوٹنے نہ دیں۔ ورنہ فیڈریشن کوئی خود اپنا صوبہ نہیں ہوتا، اس کے پاس خود کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ صرف صوبوں کو جوڑنے کے لیے، جوڑے رکھنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ اور ہر صوبے کا سفارت خانہ ہوتا ہے اس کا اپنا ہاؤس اسلام آباد میں۔ تو پختونخوا ہاؤس میں وزیر اعلیٰ کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں گھسے ہیں، وہ آپ کے ٹیریٹری میں گھسے ہیں، اور یہ الیامین کی جاگیر نہیں تھی، یہ تحریک انصاف کی کوئی جاگیر نہیں تھی، یہ صوبے کی ملکیت ہے۔ یہاں پر آج الیامین ہے تو کل کسی اور جماعت سے وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوگا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھروں میں گھس کر اٹھایا گیا آپ کے وزیر اعلیٰ کو، یہ آپ کی توہین کی گئی ہے، یہ 4 کروڑ آبادی رکھنے والی صوبے کی توہین کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ صرف تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ تھا۔ سندھ ہاؤس میں بھی ایک ڈرامہ رچایا گیا جہاں پر خرید و فروخت کی منڈی لگائی گئی۔ وہاں پر بھی جب عمران خان نے پولیس بھیجی تو وہ سندھ ہاؤس کے گیٹ تک گئی، اندر نہیں گئی۔ لیکن آپ کی صوبے کی، آپ کی حیثیت اور اوقات ہے کہ اندر گھس کر پولیس بھی اور رینجرز بھی، اور اس کے بعد آپ کا وزیر اعلیٰ غائب، اس سے باہر نہ نکل سکا، پریزن وین بھی اندر لے کر گئے۔ یہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور مجھے حیرت ان ہیپوکریٹک صحافیوں پر ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک اور بنیادی مسئلہ ہے کہ جتنی بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے مالکان کا تعلق یا تو کراچی سے ہیں یا تو لاہور سے ہیں، اور ان مالکان کو کوئی پرواہ نہیں، آپ مریں کٹیں، اغوا ہوں یا آپ کی عزت پامال ہوں۔ جب میڈیا ہاؤس کے مالکان کو کوئی پرواہ نہیں تو صحافیوں کو کیا پرواہ؟ اور یہاں پر کچھ پیڈ انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایلیٹ کلاس کی رکھوالی کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے جمہوری عمل کو غیر جمہوری دکھائیں گے، ایک نیریٹو بلڈ کریں گے کہ آپ جتے ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، کیونکہ آپ اسلام آباد آ رہے ہیں، آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں، آپ سیاسی مظاہرہ کر رہے ہیں جو آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ ہاں، وہ آپ کا ساتھ ضرور دیں گے جب آپ خیبر کے مقام میں احتجاج کریں، آپ وزیرستان میں احتجاج کریں، پشاور میں احتجاج کریں، ان کی حدود میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ٹھہرے ہیں، وہ جو انسانی حقوق کے بہت بڑے بڑے علمبردار بن رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اسلام آباد یا لاہور آئیں گے اور ٹریفک جیم ہوگی اور ان کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا تو یہ آپ کو غیر جمہوری بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کو جتا کہیں گے، یہ آپ کو غیر جمہوری کہیں گے، یہ آپ کو دہشت گرد کہیں گے۔ اور کچھ ہمارے اپنے صحافی، میں یہاں پر ایک نام لوں گا عادل شاہ زیب صاحب کا، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ کیا صرف پختون ہی احتجاج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا تحریک انصاف صرف پختونوں کو استعمال کرے گی؟ کیا ان معصوم بچوں کو مروائے گی؟ کیا ہمارے وسائل یہاں پر احتجاج میں استعمال ہوں گے؟ اور یقین کریں مجھے رونا آ رہا تھا کہ یہ صحافی کتنا ہمدرد ہے ہم لوگوں کا، یہ ہماری کتنی پرواہ کر رہا ہے۔ لیکن میں اس شخص کا ایک اور ٹویٹ دیکھتا ہوں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ محسن نقوی ناکام ہو چکا ہے۔ اگر یہ وزیر داخلہ
رانا ثناء اللہ ہوتے تو ان لوگوں کو بڑا اچھی طریقے سے سبق سکھا پاتے، ان کو صحیح ڈنڈے لگاتے۔ ایک طرف آپ پختون نوجوانوں کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو سیاسی طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا وزیر داخلہ نہیں تھا، اس نے اچھا ڈنڈا نہیں دیا۔ یہ رانا ثناء اللہ ہوتا تو ان کو سبق سکھاتا۔ آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ پختون نوجوان ہیں، یہ کے پی سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور آپ کو یہ افسوس بھی لگ رہا ہے کہ ڈنڈا اچھی طریقے سے استعمال نہیں ہوا۔ اور پھر ایک اور صحافی ہیں، صحافی تو میں نہیں کہہ سکتا، نہ جانے میں اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں، رضی دادا، اور وہ اسے مجھے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بند روڈ کی طرف گیا لاہور میں اور مجھے پولیس نے روک لیا، چونکہ بند روڈ میں پشتونوں کی آبادی ہے، ناجائز پشتونوں کا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ناجائز پشتونوں کی آبادی ہے لاہور میں، اور مجھے پولیس نے کہا کہ رضی دادا آپ اس طرف نہ جائیں، اپنے رسک پہ جائیں گے۔ یعنی وہ کہہ رہے کہ لاہور کے اندر جو پشتونوں کا علاقہ ہے وہ نو گو ایریا ہے، یہاں پر دہشت گرد رہ رہے ہیں۔ اور مجھے اس شخص اس لیے مسئلہ ہے کہ یہ شخص قوم کے نام پر نفرت پھیلا رہا ہے، یہ پشتونوں سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور بغض کوئی بھی رکھ سکتا ہے، کوئی بھی نفرت کر سکتا ہے، اس کا اپنا اوپینین ہے، لیکن اس شخص کو میرے ٹیکسز پر پی ٹی وی میں لاکھوں روپے کے تنخواہ کی بنیاد پر رکھا گیا، یہ مہینے لاکھوں روپے لے گا اور وہ ٹیکس میرے پیسے سے جائے گا، وہ پشتون وہ ٹیکس بھریں گے اس پاکستان میں، اور وہ ایک شخص تنخواہ لے گا اور بغض پشتونوں سے رکھے گا، میرے خلاف زہر اگلے گا۔ کسی نے کہا کہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو چپیڑ ہی پڑی، اگر چپیڑ پڑتی بھی ہے تو پختونوں یہ تمہاری چہرے پر چپیڑ ہوگی، یہ تمہارے منہ پر چپیڑ ہوگی، یہ تمہاری عزت پر چپیڑ ہوگی، کیونکہ ذاتی حیثیت میں وہ ایک شخص ہے اور کچھ نہیں۔ وزیر اعلیٰ کا لفظ لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی صوبے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ پھر کچھ اور صحافیوں نے افغانڈو کا لفظ استعمال کیا، طالبان دہشت گرد کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی جب اسلام آباد میں 1 گھنٹہ ٹریفک بند ہوگی، موبائل سروس بند ہوگی، آپ سیاسی احتجاج ریکارڈ کروائیں گے تو ان لوگوں کو تکلیف ہوگی آپ سے، یہ آپ کو افغانڈو بھی کہیں گے، یہ آپ کو دہشت گرد بھی کہیں گے، یہ آپ کو جتا بھی کہیں گے، یہ آپ کے لیے یہ آپ پر گورنر راج لگانے کی بات بھی کریں گے، یہ یہاں دوسرے ایسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں جن کے احتجاجوں میں لوگ مرے ہیں۔ مجھے ان صحافیوں کی عقل پر حیرت آتی ہے، اور یہ انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں بڑے بڑے چینلز میں، یہ لاکھوں سیلریز لے رہے ہیں، یہ ایک پیڈ انٹلیکچوئل، میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک مخصوص نیریٹو کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے پشتون تحفظ موومنٹ کے نوجوان یہ ضرور بات مینشن کریں گے کہ یہ تو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، آسمہ شیرازی ہو گئی، یہ عمر چیمہ ہو گیا، اعزاز سید ہو گیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن پشتون تحفظ موومنٹ اسلام آباد یا لاہور میں احتجاج ریکارڈ کروائے گی اور روڈ 2 یا 3 دن سے زیادہ بند ہوں گے، یہ آپ کو غیر جمہوری، یہ آپ کو غیر انسانی، یہ آپ کو دہشت گرد، یہ آپ کو افغانی، یہ آپ کو نہ جانے کیا کیا نہیں کہیں گے، یہ آپ کو جتے کہیں گے۔ اس وقت پورے صوبے کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ اگر کراچی میں، سندھ میں ایک آئی جی پر اپنا ڈپارٹمنٹ غیرت کاٹ سکتا ہے، وہ اصولوں کی بنیاد پر ٹھہر سکتے ہیں، تو یہ جانے دیں کہ وزیر اعلیٰ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہے، وزیر اعلیٰ کسی بھی جماعت کے ہیں، وزیر اعلیٰ کا کردار جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، اس کی جماعت کا ماضی جیسا بھی رہا ہو، اصولی طور پر ہر ایک کو اپنی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ صوبے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ جمہوری طریقے سے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا ہے۔ کل کو کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوگا، اس کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہوگا، جمعیت سے ہوگا، جب وہ اغوا کیے جائیں گے تب کیا ہوگا؟ تھوڑا سیاسی طور پر اپنے اندر برداشت لائیں، سوچنے کی قوت لائیں، اور آرام سے سوچیں کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، صوبے کی خود مختاری اور صوبے کے حقوق اپنی جگہ۔